वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी मेहमान है नहायत काबिल एहतराम बशरफ़ी निगाह माहिर तालीम रेवरेंड सिस्टर कैथरीन गिल, जो कि इस इदारे की प्रिंसिपल भी है। और आज हम उनकी बुलाहट, उनकी खिदमत, उनकी जमात और उनके इस तालीमी इदारे के हवाले से बातचीत करेंगे। तो आज हम मौजूद हैं गार्डन ऑफ पीस में, जहाँ के सिस्टर जी ने बहुत प्यार से इस गार्डन को बनाया है, ताकि यहाँ पर जिस तरह मुक़द्दस फ्रांसिस कहते हैं कि मुझे हर कायनात की हर चीज में अपना यसु नजर आता है, तो सिस्टर जी को भी मेरे ख्याल इस कायनात में जो हरियाली है उसमें यसु मसीह की कुदरत नजर आती है। तो इसलिए इतना खूबसूरत गार्डन जो है उन्होंने बनवाया है और हमारी खुश नसीबी है कि हम यहाँ मौजूद हैं। सिस्टर जी, आपको अपने दरमियान खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जाहिद, थैंक यू सो मच। सिस्टर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप अपनी खिदमत और बुलाहट के हवाले से कुछ बताएं। राइट मिस्टर जाहिद, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने मसरूफ तरीन वक्त में से ये वक्त निकाला है कि मेरे साथ ये इंटरव्यू करें। और अभी जो आपने सवाल पूछा है, इसमें दो चीज़ें हैं, बुलाहट और खिदमत। तो पहले मैं बुलाहट के बारे में बताती हूँ कि मैं एक मसीही कैथलिक घराने में पैदा हुई और आप भी मेरे पैरिश से हैं, सेंट पॉल पैरिश, जो कि बहुत बड़ा पैरिश है इस आर्च डायसिस कराची का। तो मेरे वालिदैन बहुत मजहबी ख्यालात के मालिक थे और चर्च के नज़दीक भी हमारा घर था। तो हमेशा हमारे लिए ये लाजम था कि संडे की मास मिस नहीं करनी। और मेरे फादर जो थे वो कहते थे कभी चर्च भी लेट नहीं जाना, क्योंकि वो चर्च में उस वक्त तो ये इलेक्ट्रॉनिक बाजे नहीं थे, हाथ वाला था, तो वो भी बजाते होते थे। घर में भी दुआ नमाज का माहौल था। फिर हमें ये भी था, गुड शेपर्ड सिस्टर्स के साथ चर्च में काम करने का मौका मिला, तो वालिदैन से इजाज़त थी फादर सिस्टर्स के साथ काम करें चर्च में। तो मैं समझती हूँ कि मुझे बुलाहट उसी वक्त घर से मिल गई और घर से माहौल ऐसा मिला। और फिर जब बड़े हुए तो संडे स्कूल में मजहबी तालीम मिली और पढ़ाने का भी मौका मिला। तो बिशप मैक्स जो उस वक्त फादर थे, मैं उनका नाम लूँगी, संडे स्कूल को बड़ी अच्छी तरह चलाते थे आर्च डायसिस में। और फादर आर्नल्ड भी उस वक्त हमारे पैरिश में आए 1982 में। तो बहुत अच्छा एक सरगर्म जो था ना संडे स्कूल का सिलसिला चलता था। तो हम सब पूरा दिन दे देते थे मजहबी तालीम के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये वालिदैन से, उस्ताज़ा से और फिर क्रिश्चियन अदारों में पढ़े, एफसी सिस्टर्स थी, मरियम स्कूल में पढ़ते थे। तो इस तरह मुझे बुलाहट हुई कि मैं भी बड़ी होकर सिस्टर बनूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। और खिदमत के मैंने अभी तक जो खिदमात हैं वो तालीमी मैदान में ही मेरी खिदमात हैं। फिर फादर आर्नल्ड मुझे चाहते थे कि मैं सोशल जस्टिस में, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करूं, तो मेरी सिस्टर्स ने कहा नहीं, हमने तो इसे स्कूल के लिए रखा है। तो मगर साथ साथ मैं जस्टिस एंड पीस में भी इन्वॉल्व रही हूँ। हैदराबाद में मेजर सुपीरियर्स का रिलीजियस कांग्रीगेशन का जो ग्रुप था, जस्टिस एंड पीस का, मुल्तान में हेडक्वार्टर था, तो काम किया 7 साल उसके लिए भी। फिर यहाँ भी कोई जस्टिस इश्यूज होते हैं तो ज़रूर हाजिर होते हैं, आवाज़ उठाते हैं अपने लोगों के लिए। और मैं समझती हूँ कि जो खिदमात है वो ज़्यादातर तालीमी मैदान में है। तो सिस्टर जी, आप मुझे ये भी बता दें कि अब तक आपने अपनी कहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी है और दे रही है? जाहिद, मैं तकरीबन 1982 में ज्वाइन किया FMM सिस्टर्स को। तो जैसे मेरे सिंपल प्रोफेशन हुआ तो 1990 में मैं गई वहाँ पर, कोयटा में गई। वहाँ पर सेंट गैब्रियल स्कूल था, वहाँ 1 साल ही पढ़ाया और फिर हैदराबाद में ट्रांसफ़र हुई ताकि हम 4 कंपेनियन थी कि ग्रेजुएशन करें। और साथ साथ सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल जो है वो गवर्नमेंट से वापस भी मिला, तो सिस्टर्स के साथ फिर सुबह में हम पढ़ाते थे, दोपहर में कॉलेज जाते थे। तो
وہاں پر خدمت کی. پھر سری لنکا چلی گئی 1 سال کے لیے. وہاں سے آئی تو ملیر کانوینٹ، لورڈس کانوینٹ، سسٹر کرسٹین سکویرا تھی، تو وہ بچوں مکرانی بچوں کا پروجیکٹ، وہ قالین بھی بناتے تھے اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. تو 1 سال میں نے ان بچوں کو بھی پڑھایا. پھر مجھے فائنل واؤز کیا 1997 میں اور نوٹر ڈیم میں بی ایڈ کرنے کا موقع ملا. اور پھر جیسے میں نے بی ایڈ کیا تو مجھے حیدرآباد بلایا گیا، اور حیدرآباد تقریباً میں 1998 سے 1916 تک رہی. تو میں نے وہاں بھی 2000 میں مجھے پرنسپل بنا دیا گیا اور وہاں میں نے 15 سال خدمت کی. پھر سینٹ کیتھرین راولپنڈی کانوینٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں گئی، اور اس کے بعد میں 2019 میں کراچی آئی اور سینٹ لارنس اسکول میں اب تک آپ کی دعاؤں سے خدمت کر رہی ہیں. خدا کے فضل سے. دیکھا ناظرین کہ کس طرح سسٹر جی کو بلاہٹ تحفے میں ملی، کہ گھر کا ہی ماحول اتنا اچھا ملا، گھر سے سپورٹ ملی، بہن بھائیوں کی سپورٹ ملی، پیرش پریسٹ کی سپورٹ ملی، اور ان کے حوصلے بلند ہوتے گئے اور مسیح کی قربت میں بڑھتی گئی. مجھے اچھا یاد ہے کہ انکل جی، ان کے والد محترم جو ہمارے انکل، وہ خدمت میں اتنے سرشار تھے. ہارمونیم جو ہے وہ چرچ میں بجایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب چرچ زہر تعمیر تھا تو کام کرتے ہوئے چھت جب گری انکل کے اوپر تو وہ شہید ہو گئے، اور جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے خدمت کے دوران. تو مجھے آج وہی بات خداوند یسوع مسیح کی یاد آ رہی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کی خدمت کو دیکھا ہے، ان کی وفاداری کو دیکھا ہے، اور انہیں ابدی زندگی کا تاج عطا کیا ہے. سسٹر جی، آپ سے میرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ اپنی کانگریگیشن یعنی جماعت کے حوالے سے کچھ بتائیں. میں فرانسسکن مشنری آف میری سے بلانگ کرتی ہوں، اور یہ فرانسسکن جماعت جو ہے 1877 میں وجود میں آئی، اور یہ ہماری بانیہ جو ہے مدر میری آف دا پیشن، اس کا یہ پیشن تھا کہ خواتین کے اپ لفٹ کے لیے کام کیا جائے. اور یہ ہماری جماعت جو ہے تقریباً 88 کنٹریز میں کام کرتی ہے، 77 نیشنلٹیز ہیں، ڈفرنٹ لینگویج. اور کیونکہ مشنری کانگریگیشن ہے تو ہر سسٹر جو ہے وہ مشن پہ بھیجی جا سکتی ہے. تو جب میں نے بھی جوائن کیا تو مجھے یہ کہا کہ لازمی نہیں کہ آپ نے پاکستان میں کام کرنا ہے، اگر روم آپ کو کہے گا کسی اور ملک میں جانا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا. تو میں نے کہا حاضر ہے، کیونکہ سری لنکن ہماری سسٹر گڈ شیپرڈ وہ ہمارے سامنے اگزامپل تھی. تو میں نے کہا اگر یہ اپنے کنٹری چھوڑ سکتے ہیں تو ہم بھی اپنی کنٹری چھوڑ سکتے. مگر پھر میری پروونشلز نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو یہاں کے اسکولس کے لیے رکھا ہے. تو جب میرا فائنل واؤز ہوا میں نے کہا یہ مجھے کیوں نہیں باہر بھیجا، میں نے بھی باہر کے ملک میں جاتی، کیونکہ ہماری ایک کمپینین کینیا میں گئی تھی خدمت کرنے. تو اس لحاظ سے مطلب سسٹرز نے شاید میرے میں وہ دیکھ لیا تھا کہ یہ ہمارے اسکول جو بڑے اسکول ہیں اس کے لیے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے. تو بس آج تک خدمت لے رہے ہیں. اور یہ جماعت جو ہے مقدس فرانسس کی اسپرچویلٹی کو فالو کرتی ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آئی ایم FMM سسٹر. سسٹر جی، آپ سے میرا سب سے اہم سوال کہ آپ اپنے اس تعلیمی ادارے سینٹ لارنسز کانوینٹ گرل اسکول کے تاریخی پس منظر کو اجاگر کریں. سینٹ لارنس کانوینٹ اسکول یہ جو ہے 1936 میں وجود میں آیا، اور ہماری سسٹرز یہ سینٹ لارنس کانوینٹ سیکنڈ گھر تھا. پاکستان میں FMM کا پہلا گھر جو تھا وہ راولپنڈی ڈائسس میں 1912 میں کانوینٹ سینٹ کیتھرین کانوینٹ بنا، اور یہ سیکنڈ گھر تھا جو کہ سسٹرز کو بامبے سے بلایا گیا. تو اور کیونکہ ہماری مشنری جماعت تھی تو ڈفرینٹ کنٹری سے سسٹریں آئیں، 4 سسٹروں کو بلایا گیا تاکہ یہاں پر غریبوں کے ساتھ کام کیا جائے. تو کیونکہ پہلے سے سسٹرز یہ FC سینٹ جوزف سسٹرز ان کے پاس سسٹرز آ کے رہیں 1931 میں.
پھر یہاں کے بشپ نے منسینئر نے ان کو پھر جگہ دی، یہاں سینٹ لارنس میں بلایا، اور یہاں پر پھر یتیم خانہ یعنی بیبی جو لاوارث بچے تھے وہ یہاں بیبی روم تھا، سسٹرز نے ان کی دیکھ بھال کی، ورک روم کھولا گیا تاکہ جو خواتین پڑھائی لکھائی میں آگے نہیں وہ اپنے کاروبار سیکھ سکیں، کڑھائی سلائی کرتی تھیں تو وہ کام پھر سیل آؤٹ کیا جاتا تھا، اور اس طرح ان عورتوں کی بھی انکم کا ذریعہ تھا اور سسٹرز کی بھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دیکھا گیا کہ یہاں پر اسکول نہیں ہے، تو ہماری سسٹرز کو کہا گیا کہ آپ یہاں پر اسکول بھی چلائیں، اور یہ سینٹ لارنس کے نام پہ ہے۔ سینٹ لارنس آپ کو پتہ ہے غریبوں سے بہت پیار کرتا تھا، تو اس لیے ہم زیادہ تر ہائی فائی لوگ کے بچے نہیں ہیں، مڈل کلاس کے بچے ہیں، اور زیادہ تر شاپ کیپرز کے بھی ہیں، تو ہم ہر نہیں سسٹر جی، میں نے دیکھا جب آپ کے اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں ہائی فائی کے بھی بچے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے ایک دوست مجھے ملے کسی ادارے میں، بہت بڑے ادارے میں ڈائریکٹر ہے، ان کی بچیاں بھی یہاں پڑھتی ہیں، تو یہاں پر آپ نے ہر ایک کے بچوں کو ایڈمیشن دیا ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، اور کسی بھی جو ہے وہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بلیسنگ ہے۔ جی، یہ ہمارا موٹو بھی یہی ہے، ایجوکیشن فار آل، ایجوکیشن فار آل اینڈ اسپیشلی فار دی انڈر پرویلیج چلڈرن جن کو اپرچونٹی نہیں ملتی۔ تو میرے خیال میں یہ موٹو ایف ایم ایم سسٹرز کا ہے، ہر ادارے میں تو ہر قسم کا بچے کو دیا جائے گا، چاہے وہ افورڈ کر سکیں یا نہیں، اگر ان کی خواہش ہے اچھی تعلیم حاصل کرنے کی تو ہمارے ادارے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ دیکھا ناظرین کہ کس طرح غریبوں کے حامی بھی ہے، کہ جو بچے افورڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کے ادارے کی پالیسی ہے، اور اس پالیسی کے تحت جو ہے وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں جو نیڈی ہوتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اس کام کے لیے بھی۔ بس میں زاہد ایک بات بتاؤں گی، میرا فادر جیسے ان کی ویژن آج پوری ہوئی ہے، وہ مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تو نے پرنسپل بننا ہے، جس طرح میں گھر میں ایسے حکم دیتی تھی اور آرڈر سے آرگنائز کرتی تھی چیزیں اور مینیج کرتی تھی ٹائم سے، تو میرا فادر نے کہا کہ اگر کبھی پرنسپل بنی تو غریب کے بچوں کو ضرور پڑھانا۔ میں نے کہا ہاں ضرور۔ تو میں جب سے یہاں آئی ہوں آپ یقین کریں کہ 1000 بچے تھے کچھ، ابھی 1340 ہیں۔ میں نے مطلب کسی بھی غریب کو ریفیوز نہیں کیا ہے، اور کوشش کرتی ہوں کہ اکوموڈیٹ کریں، تعلیم حاصل کریں۔ ویسے تو سسٹر جی خدا کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کی خدمات کے حوالے سے، تعلیمی خدمات کے حوالے سے بہت سارے ایوارڈوں سے نوازا گیا ہے۔ حال ہی میں آپ کو ایک اچھا اور بڑا ایوارڈ دیا گیا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کس ادارے نے یہ آپ کو ایوارڈ دیا، اور یہ ایوارڈ آپ کس کے نام کرتی ہے؟ تھینک یو زاہد۔ یہ ایوارڈ جو ہے یہ ایجوکیشن لیجنڈ ایوارڈ ہے 2024 کا، اور یہ ہمیں ملا ہے کہ جو بھی انسٹیٹیوشنس میں لیڈرشپ ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، اور ان کے اسکول جو ہیں فلرش کر رہے ہیں، اچھا رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور کوالٹی ایجوکیشن پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس بنا پہ انہوں نے ہم تقریباً کیتھولک بورڈ کے پرنسپلس ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، تو 9 کرسچن ہیڈس کو یہ ملا ہے ایوارڈ۔ تو ہمارے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے، اور کمیونٹی کے لیے بھی کہ یہ ایجوکیشن لیجنڈ ایوارڈ میں ملا ہے 13 جنوری کو۔ اور یہ جو ادارہ ہے یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس ان پاکستان، انہوں نے دیا ہے۔ وہ ٹیم میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ریکگنیشن کرتے ہیں آپ کی خدمات کو، تو یہ اس بنا پر۔ اور یہ میں سب سے پہلے تو یہ اپنے والدین اور کے نام پہ ایوارڈ یہ کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے میرے اندر یہ ساری جو بلاہٹ کی چیزیں تھیں اس کو پرورش کرنے میں مدد دی، سپورٹ کیا، میری زندگی میں مجھے ہر قدم پہ سپورٹ کیا۔ اور ایف ایم ایم سسٹرز میں سسٹر مارٹینا اور سسٹر ہیلن کے نام یہ ایوارڈ کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج تعلیمی اداروں کو بڑے احسن طریقے سے اور اپنے تجربے سے اور خداوند کی مدد سے چلا سکتی ہوں۔ سسٹر جی میرا آپ سے آخری سوال اور اہم سوال یہ ہے
کہ آج کل پوری دنیا میں اسپیشلی پاکستان میں خواتین میں خود اعتمادی جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا تو چاہتی ہیں، بڑا اچھا پڑھتی ہیں، بڑھنا تو چاہتی ہیں، مگر جو ہے وہ ان میں خود اعتمادی اتنی نہیں ہوتی۔ آپ اس کے حوالے سے اور تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے ہماری بچیوں کو، والدین کو، بلکہ پوری دنیا کو جو ہے ایک پیغام دے۔ میرے خیال میں تعلیم کا رجحان ابھی کافی حد تک پایا جاتا ہے۔ جب ایڈمیشن ٹائم پہ ہمیں فون کالز آتی ہیں اور پیرنٹس آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں تعلیم ہے، مگر شاید شہروں میں تو دیہی علاقوں میں بھی ضرورت ہے، جہاں جب ہم انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تعلیم بہت کم ہے ان بچوں کے لیے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ بچیاں جو ہیں وہ جو وقت انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مل رہا ہے اس کو اچھی طرح استعمال کریں اور بہتر اپرچونٹیز کو اویل کریں، کیونکہ ابھی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، ایسے ادارے بھی ہیں جو مدد کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کیریئر کو آگے بڑھائیں۔ اور والدین کو بھی یہی کہوں گی کہ تعلیم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے جو جائیداد چھوڑیں گے وہ تعلیم سے اچھی کوئی جائیداد نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ کی پراپرٹی کوئی چھین لے گا، آپ کا گولڈ، آپ کی چیزیں، آپ کا مال، یہ کوئی چھین سکتا ہے، مگر تعلیم آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو تعلیم کی میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ ایک مرد کو پڑھاتے ہیں تو ایک فرد کی ایجوکیشن ہے، اگر ایک بچی کو پڑھاتے ہیں تو پورے خاندان کی ایجوکیشن ہے، کیونکہ بچیوں نے گھر بنانے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ بچیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور یہ کیونکہ تعلیم کی بدولت ہی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اچھی تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں، آپ میں خود اعتمادی بھی آتی ہے، آگے بھی بڑھتے ہیں۔ میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں اتنا مائک کے سامنے آؤں گی، مگر ابھی جب ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ سب تعلیم کی وجہ سے ہے، اور جو ماحول ملا، جو کانفیڈنس ملا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے سپورٹ سے ہے، ان کی موٹیویشن ہمیں ملے ہیں، بڑے اچھے مینٹر ہمارے۔ اور میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی دو شخصیات کا میری زندگی میں بنانے کا جن کا ہاتھ ہے۔ ایک ہے سسٹر ہیلن میکالسٹر اینڈ فادر آرنلڈ ہیریڈیا۔ فادر آرنلڈ ہیریڈیا آج کل آسٹریلیا میں کبھی کبھی ہم سے آن لائن بات چیت ہوتی ہے، تو انہوں نے بہت ہمت دی ہے ہمیشہ آگے بڑھنے میں، اچھا کام کرنے میں، اور کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے ضرور ان کی رہنمائی لیتی تھی۔ ابھی سسٹر ہیلن کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ایک زندگی میں خلا سا لگ رہا ہے، مگر بس فیل کرتی ہوں کہ ان کی پریزنس ساتھ ہیں، دعائیں ساتھ ہیں، جیسے میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اسی طرح سسٹر ہیلن کی بھی ہیں۔ اور تھینک یو کرتی ہوں ان شخصیات کا، سسٹر مارٹینا کا، ایف ایم ایم سسٹرز کا، فادر آرنلڈ کا، اور میرے اساتذہ کا، جنہوں نے میری زندگی بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ دیکھا ناظرین کہ کس طرح بڑی خوبصورتی کے ساتھ سسٹر جی نے تعلیم کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کیا ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو آپ تعلیم دلوائیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ کروائیں، کیونکہ اگر آپ پوری قوم کو بدلنا چاہتے ہیں، پورے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی بچیوں کو پڑھانا پڑے گا تاکہ پورے معاشرے میں تعلیم عام ہو جائے اور ہم ایک پڑھی لکھی قوم بن جائے، اور اس کے وسیلے جو ہے ہم ایک عورت کے ہی وسیلے جو ہے ہنسی خوشی اور امن کے ساتھ اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں، بلکہ پوری دنیا میں زندگی بسر کر سکے۔ تو اس کے لیے میری دعا ہے کہ خداوند تمام بچیوں کو تعلیم کے زیورات سے آراستہ کرے، بچیوں کو ہی نہیں بلکہ بچوں کو بھی، سب کو تعلیم، سب کے لیے، تاکہ ایک اچھا معاشرہ اور امن پسند معاشرہ وجود میں آئے۔ سسٹر جی، آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک سسٹر ہونے کے ناطے خدا نے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اس خدمت کے لیے چنا ہے، اور آپ ایک اچھا لیڈر ثابت ہوتے ہوئے دوسروں کو جو ہے وہ لیڈر بنا رہی ہیں۔ اس کے لیے خدا آپ کو ضرور اجر دے گا۔
और मेरी दुआ है कि आपका ये तालीमी इदारा जिसमें आप बहुत मेहनत कर रही है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। आपने बहुत बेशक। मेहनत की है तालीम के हवाले से भी और ये दूसरी माहौल। सफाई सुथराई के और हर चीज के हवाले से अब बहुत मेहनत की है। खुदा आपको बरकत दे और आपका ये तालीमी इदारा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दे। साथ रहिएगा लिव फॉर अदर्स में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।